आँख सुन ले आला कहते कहते, खुले आँख सुन ले आला कहते कहते, खुले आँख सुन ले आला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक ये सुबह सबके लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए और यूं ही सारी ज़िंदगी हमारी सआदतों और नेकियों में बसर हो। आइए इस प्यारी सुबहों में एक अच्छी नीयतें कर लेते हैं और अच्छी नीयतों में सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने की नीयत कर लें। एक फजीलत सुनते हैं, हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले दो दोस्त मुलाकात करते हैं और मुसाफा करते हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं तो उनके जुदा होने से पहले पहले उनके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रोज़ाना ही तकरीबन हम गाहे बगाहे किसी न किसी से मुलाकात तो करते ही हैं। क्या ही अच्छा हो जब अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी मुसलमान से मुलाकात हो, मुसाफा करें, हाथ मिलाएं और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। और ये दुरूद पाक की सआदत जब हम हासिल कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें हमें ये मिलेंगी कि हमारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नियत करें कि इंशाअल्लाह ये अमल हम अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, औलाद यकीनन अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा इनाम है। आपकी औलाद आपके जिगर का टुकड़ा है, आँखों की ठंडक है, दिल का चैन है, दिल का करार है, दिल का सुकून है। ये सारी सआदतें हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी औलाद अल्लाह का बंदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और इस इस्लामी मुआशरे का एक अहम तरीन फ़र्द है। मैं और आप गौर करें कि क्या हमने अपनी औलाद को अल्लाह का बंदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना और इस्लामी मुआशरे की सही तालीम दी है या नहीं दी? चूँकि ये दीन इस्लाम ही है। अगर दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत की जाए तो यही औलाद फिर अपने वालिदैन की मुती और फर्माबरदार बनती है। अगर इस्लामी तालीमात से अपनी औलाद को दूर कर दिया है तो फिर औलाद का फर्माबरदार होना, मुती होना, ऐसा ख्वाब देखना भी हमें छोड़ देना चाहिए। औलाद जब ही हमारी मुती और फर्मा बरदार होगी जब अल्लाह पाक का कुरान पढ़ेगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ेगी, तो इंशाअल्लाह इसका असर ये होगा कुरान और हदीस की रोशनी में, असलाफ की ज़िंदगी की तालीमात की रोशनी में, ये हमारी औलाद हमारे फर्मा बरदार भी बनेगी। अल्लाह का बंदा, जो सही मानों में अल्लाह का बंदा बनना होता है, अल्लाह का बंदा भी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक रसूल भी, और इस इस्लामी माशरे का एक बेहतरीन अहम तरीन फ़र्द बनकर सामने हमारी इंशाअल्लाह औलाद आएगी। आज का हमारा टॉपिक बच्चों की तरबियत है। इंशाअल्लाह इसी टॉपिक के हवाले से हम मुबल्लिगीन से गुफ्तगू करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ रहिए, हमारा ये प्रोग्राम मुकम्मल देखने की नियत करें। इंशाअल्लाह आपको आज अपनी औलाद के हवाले से जो तरबियत के मदनी फूल हैं, तरबियत के हवाले से बहुत कुछ सीखने को इंशाअल्लाह मिलेगा। आप इस टॉपिक के हवाले से मुबल्लिगीन से कुछ गुफ्तगू करना चाहें, आप ज़रूर कॉल कीजिए, SMS कीजिए। अगर आप फेसबुक के नाज़रीन हैं, आप कमेंट्स कीजिए, इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स को भी लिया जाएगा। नात खां इस्लामी भाई से अगर आप फरमाइश करना चाहें किसी कलाम की, तो आप फरमाइश भी कर सकते हैं। आप कमेंट्स के ज़रिए भी फरमाइश कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश को लिया जाएगा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत होगी, तर्जमा भी होगा, तफसीर भी होगी, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होगी, और फिर हम बच्चों के हवाले से, आज का हमारा टॉपिक बच्चों की तरबियत सिर्फ किताबों ही से नहीं, इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर हम मुबल्लिगीन से गुफ्तगू करेंगे। मैं मुबल्लिगीन को दावत देता हूँ, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं माशाअल्लाह अदनान चिश्ती साहिब।
میں انہیں دعوت دوں گا. ماشاء اللہ, مرحبا, کیا بات ہے ہمارے عدنان چشتی صاحب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. سید الیاس شاہ صاحب, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاء اللہ, ہمارے فصیح الدین بھائی بھی ماشاء اللہ آج ہمارے پروگرام میں ہیں. مرحبا کہتے ہیں فصیح الدین بھائی, ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. آج نعت خواں اسلامی بھائی شاہ زیب اتاری, ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا, اہلا و سہلا, مرحبا. اور ہمارے قاری آج ہوں گے کاشان اتاری. مرحبا کہتے ہیں کاشان بھائی کو بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, مرحبا. کیسے ہیں کاشان بھائی آپ, ٹھیک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ٹھیک ہیں, مرحبا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے. تفسیر تعلیم القرآن. شہر میں داخل ہوتے وقت بنی اسرائیل پر دو پابندیاں لگائی گئی تھیں. ایک یہ کہ سجدہ کر کے داخل ہوں, دوسری یہ کہ حطۃ کہتے رہیں. انہوں نے دونوں کی خلاف ورزی کی. چنانچہ سجدہ کر کے داخل ہونے کے بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطۃ کے بجائے بطور مذاق حبۃ فی شعرۃ کہتے رہے, جس کا معنی ہے بال میں دانا. اس مذاق اور نافرمانی میں مبتلا ہونے والوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کر دیا. یہ عذاب طاعون کی صورت میں جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یاد کرو
جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہ واقعہ بھی میدان تیہ میں ہوا۔ یہاں پیاس لگنے پر جب بنی اسرائیل کو پانی نہ ملا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو انہیں ایک مخصوص پتھر پر اپنا عصا مارنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ عصا مارتے ہی اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، سب نے پانی پینے کی اپنی اپنی جگہ کو پہچان لیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق من اور سلوا کھاؤ، اور پتھر سے پانی جاری ہونے والا یہ پانی پیو، اور زمین میں فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ، اور گناہوں میں نہ پڑنا۔ یہ بھی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اہم بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مار کر پتھر سے پانی نکالنا یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا اس سے بھی بڑا عظیم معجزہ ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بچوں کی تربیت صرف کتابوں ہی سے نہیں، ہم نے خود بھی اپنے بچوں کی تربیت میں عملی کردار ادا کرنا ہے۔ کتاب تو پڑھا دی، لیکن عملاً کیا آپ نے اپنے بچے کو سکھایا ہے؟ انشاءاللہ اس ٹاپک پر آج ہم اپنے پیارے پیارے مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ابھی ہم بڑھیں گے شاہ زیب بھائی کی طرف اور ان سے سنتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ پڑھیے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ
خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلوا علیہ
وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے آگے یوں گئے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں گئے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے آقا تیرے آگے یوں گئے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا گئے نہ گھٹے ارے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا تیرے آگے یوں گئے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے ان بھی ہیں جس کے ہیں یہ مقام ان بھی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جادو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جادو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور کروں مدح گلے دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح گلے دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے غمخوار نہیں ہوتا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلیں گے گاتر پرے خزانے تو بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے میں گدا ہوں
اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمارے سینوں کو یوں ہی سرشار رکھے، اور آخری سانس تک اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی محبت مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ہر عاشق رسول کی یہی تمنا ہوتی بھی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ یہ سچی محبت، یہ عشق بڑھانے کے لیے بہت سے ذرائع ہیں، ان میں ایک ذریعہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننا سنانا بھی ہے۔ کوشش کیا کریں نعت کے اشعار پڑھتے رہا کریں۔ بس اوقات ذہن میں آتا ہے کہ میری آواز نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس بارگاہ میں تو دل دیکھا جاتا ہے نا، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، جن کی آواز اچھی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اچھی آواز دی ہے، میں اس اچھی آواز کو گناہوں والے کاموں میں نہیں بلکہ تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں میں لگا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو شکر گزاری عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ٹاپک کی طرف آؤں گا اور عدنان چشتی صاحب کی طرف پہلا سوال بڑھاؤں گا۔ عدنان بھائی، یقیناً اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک انعام ہے، کہا بھی جاتا ہے اولاد میوہ ہے، اولاد پھل ہے، اور دل کا چین بھی ہے، قرار بھی ہے، سکون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بھی بنائے۔ اس انعام پر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اولاد وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں یا دونوں کی صورت میں ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ ارشاد فرماتا ہے بیٹے بھی اللہ عطا فرماتا، بیٹیاں بھی اللہ عطا فرماتا، جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا۔ واہ 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 واہ۔ تو یوں یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی دی ہوئی شے ہے، اس لیے عظمت والی بھی ہے، رفعت والی بھی ہے، انعام بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور نعمت بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے جو شے اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ چونکہ خدا کا عطیہ ہے، اللہ کی دی ہوئی شے ہے، اس لیے وہ نعمت بھی کہلائے گی، وہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ بھی کہلائے گی، پھر بندہ اس کی قدر بھی کرتا ہے کہ یہ میرے رب کی دی ہوئی چیز ہے، کیا بات ہے، میرے رب کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اور جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کے تناظر میں اور ان کی سیرت طیبہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اولاد کی نعمت نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر طلب کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عظمت رفعت والی شے ہے، یہ کوئی اچھی چیز ہے جس کا سوال اللہ کریم کے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس سے کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہی شے اللہ کریم سے مانگیں گے کہ جو فائدہ مند ہے، اور اللہ کریم بھی اپنے نبیوں کو وہی عطا فرمائے گا کہ جو فائدہ دینے والی چیز ہے۔ اللہ کریم کے پیارے نبی علیہ السلام حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور پھر اہتمام بھی ہے، پیچھے پورا واقعہ ہے جو مدنی چینل کے ناظرین سنتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جو تفسیر قرآن ماشاءاللہ آپ نے شروع کی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ آئے گا۔
حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت گزرا تو اولاد کی نعمت نہیں تھی، پھر آپ نے مانگا، اور کس اہتمام کے ساتھ، کتنی عاجزی، انکساری، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو فضل ہے، کرم ہے، اس کو صدائیں دیتے ہوئے اس کا مطلب یہ آپ ہے نے کہ اللہ کریم سے سوال کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر سکتے ہیں اولاد کے لیے کہ اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اور پھر اولاد بھی نیک ہو، اولاد پرہیزگار ہو، اولاد متقی ہو۔ یہ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کا جو انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا، یہ رہا ہے۔ تو یہ درس ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، مایوس کیوں ہوتے ہیں ہم؟ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ اپنے رب سے مایوس ہو جائیں گے آپ؟ کیوں رب سے مایوس ہوتے ہیں؟ وہ دینے والا ہے نا، وہی تو عطا کرے گا۔ اس کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ مانگے تو صحیح اس رب سے، آپ استغاثہ تو کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں تو صحیح، التجا تو کریں۔ آپ دیں نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں، حضور کی بارگاہ کا وسیلہ پیش کریں، آپ امیر طیبہ کا وسیلہ پیش کریں، حضرت حذیفہ صحابہ اہل بیت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ ضرور کرم فرمانے والا ہے اور ضرور کرم ہوگا۔ پھر جب اللہ پاک یہ نعمت عطا فرما دے تو اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے ان کی دینی تربیت کرنی ہے۔ میں چاہوں گا ایاز بھائی، غلام الیاس بھائی، ارشاد فرمائیں کہ کیا اولاد کی تربیت یہ ساری ذمہ داری صرف ماں پر ہے؟ ماں یہ سمجھتی ہے ساری ذمہ داری والد پر ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا ہمارا ٹاپک ہے، اور اس میں بڑی اہم سوال آپ نے کیا ہے سید صاحب۔ بعض دفعہ ہوتا یہی ہے کہ والدہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹوٹل والد کی ذمہ داری ہے، اور والد صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ والدہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک ایسا خاص کام ہے، یہ ایک ایسا مشن ہے بچوں کی تربیت کرنا کہ یہ دونوں افراد کی اہم ذمہ داری ہے۔ جتنی ذمہ داری والدہ کی ہے اتنی ہی ذمہ داری والد صاحب کی بھی ہے، اور اگر اس میں سے ان دونوں میں سے اگر ہم کسی ایک بھی کوئی بندہ مائنس ہوتا ہے، مثلا کہ والد صاحب مطلب بچے کی تربیت نہ کریں، صرف والدہ ہی کریں، تو پھر مکمل تربیت نہیں ہو سکے گی جس طرح سے ایک بچے کی تربیت ہونی چاہیے۔ اور اگر صرف والد صاحب ہی اپنے بچوں کی تربیت کریں، والدہ نہ کریں کہ بھئی یہ کام تو والد صاحب کا ہے، تو تب بھی یہاں پر جو ایک نتائج ملنے چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارے معاشرے کے لیے ایک باصلاحیت اور اچھے فرد بن کر سامنے آئیں، وہ رزلٹ ہمیں نہیں مل سکے گا۔ کہ جہاں والدہ ہیں، شروع سے ہی والدہ جو ہے بچوں کی انہوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے، تو یہ دونوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ کچھ خاص ذمہ داری تھوڑی سی والدہ کی یوں بن جاتی ہے کہ والد صاحب نے باہر بھی جانا ہے، آفس بھی جانا ہے، کام بھی کرنا ہے، دیگر بھی جانا ہے، تو زیادہ وقت بچوں کے ساتھ ماں گزارتی ہے۔ جی، تو اب ماں کے پاس زیادہ وقت ہے، زیادہ ٹائم ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، اور والد صاحب اگر کمانے جاتے ہیں، باہر جاتے، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ بچوں کو وقت ہی نہ دیں، بچوں کی تربیت ہی نہ کریں، بلکہ والد صاحب کو بھی اپنا کردار پورا ادا کرنا چاہیے۔ وہ جب جہاں جس طرح وقت ملے وہ بچوں کی تربیت کریں، بلکہ بچوں کو پورا وقت بھی دیں، جو ان کا حق ہے ان کو وہ وقت بھی دیں۔ اس سے پہلے کہ سوسائٹی ان کو وقت دے، اس سے پہلے کہ معاشرہ ان کو کوئی وقت دے، اس سے پہلے کہ غلط افراد ان کو، آپ کے بچوں کو وقت دیں، آپ وقت دیں۔ آپ وقت دیں گے ان کی تربیت اچھی ہوگی۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی، آپ جو موضوع لے کر چل رہے تھے اسے کنٹینیو کیجیے۔ جی شاہ صاحب، جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے اولاد کو طلب کر رہے ہیں، اور مالک کریم بھی انہیں اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں اولاد کے حوالے سے اپنی ذریت کے متعلق دعا فرماتے ہیں، جو بڑی مشہور دعا ہے، اور مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ نماز میں یہی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی اولاد کا ذریت کا ذکر ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید کی یہ آیات، پھر اللہ تبارک و تعالی وہ دیگر جو مومنین کا وصف ہے اور متقین کا امام بنانے کی، جو وجعلنا للمتقین اماما، وہ آیت کریمہ اور دیگر اور اس طرح کی آیات، یہ سب کی سب بتاتی ہیں کہ اولاد، ذریت، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جب یہ نعمت ہے تو پھر اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے۔
ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بھی جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرنا ہم پر قدر سے کیا مطلب لے رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں قدر؟ اولاد دے دی ہم اولاد تو رہے اللہ نا، کریم نے دے دی ہے. دیکھیں اولاد اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، آپ کو بیٹا بھی دیا، بیٹی بھی عطا فرمائی. ایک یہ ہے آپ کی اولاد ہے، اور ایک بکری کا بچہ بھی ہے آپ کے پاس، اور اسی طرح کوئی ایک بھیڑ کا بچہ بھی ہے. بالکل دونوں کی تربیت میں کوئی تو فرق ہوگا نا. یا جیسے اس کو کھلایا پلایا، اس کو بھی کھلایا پلایا آپ نے. آپ کہتے ہیں جی وہ 2 ٹائم 3 ٹائم اسکول داخل کروا دیا نا میں نے، اسکول تو داخل کروا دیا. دیکھیں ہاں اب ایک اسکول کی بات آئی، پھر قرآن مجید پڑھنے کی بات آئے گی، مدرسے کی بات آئے گی. اب یہ 2 وقت تو یہاں جو ہے نا وہ بچے کے مصروف ہو گئے. اس کے بعد موبائل کے اندر اس کو داخلہ لے کے دے دیا آپ نے، یا اس کو موبائل ہی لے کر دے دیا، موبائل کے حوالے کر دیا، سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا. آپ گھر کے اندر بچہ آیا، اب نہ ماں کو پرواہ ہے نہ باپ کو پرواہ ہے، ٹی وی لگا کے دے دیا ہے، اس پر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا بچے کو اس کے حوالے کر دیا. آپ خود جو ہے وہ موبائل کے اندر مصروف ہو گئے، کیونکہ آپ کو زمانے بھر کے کام ہے. گھر بھی آپ کا دفتر ہے اور دفتر بھی آپ کا دفتر ہے، اور جو زوجہ ہیں ان کو چونکہ آپ کی بھی خدمت کرنی ہے، بچوں کے لیے بھی پکانا ہے، ان کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے، دیگر اور بھی اس کو کام کاج ہیں، پھر اپنی بھی اس کی سہیلیاں ہیں ان سے بھی اس نے گپ شپ کرنی ہے، والدہ کو بھی بتانا ہے، دیگر جو ہے بہنیں ہیں ان سے بھی پتہ کرنا ہے کیا پکایا ہے اور کیا پکانا ہے اور کیا. یہ ساری کی ساری گفتگو چلتی رہے گی، اور بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے ہے، وہ موبائل فون کے حوالے ہے. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے، تو اس میں اور وہ جو آپ نے جانور پالے ہوئے ہیں خوراک ان کو بھی آپ فراہم کر رہے ہیں، ان کو بھی فراہم کر رہے ہیں. آج کل ٹرینڈ ہے لوگوں بلیاں پالنے کا، تو یعنی کچھ تو فرق کریں گے نا آپ. بچے کی تربیت، اور عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے جانوروں کو پالنا آسان ہوتا ہے، انسان کے بچوں کی تربیت کرنا، انہیں پالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مطلب وہ اس کی کیا تربیت کرنی ہے آپ نے، اس کو کرتب تو دکھانے نہیں جو اس کو اسپیشل آپ کچھ سکھائیں گے جانور کو. انسان کا بچہ جو ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ آپ کی خیر، آپ کے شر اور آپ کی نیک نامی اور بدنامی اور آخرت میں مواخذہ، آخرت میں پکڑ اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ اور سبب ہے. یہ تو اس کا مستقبل بھی اور آپ کا اپنا مستقبل بھی، قبر و حشر بھی اپنی اولاد کے ساتھ یوں وابستہ ہے کہ اگر آپ نے کوتاہی کی اس کی تربیت میں، جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں آپ سدھار سکتے تھے، اچھی تربیت کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کی ہے، تو قیامت کے دن اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور اگر آپ نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، پھر ہوتا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد حشر میں، قبر میں اس کا جب درجہ بلند ہوتا ہے، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا ہے. بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اولاد کی تربیت اچھی تربیت کر کے گیا ہے. اب ہوتا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، ارشاد فرمایا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جو نیکیاں وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے یہاں 5 ٹائم کا نمازی تھا تو وہاں قبر میں بھی وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو. یہ ایک جدا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ نماز پڑھنے کی بھی سعادت عطا کر دیتا ہے. جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. یہ ایک جدا معاملہ ہے، لیکن جو مکلف ہونے کے اعتبار سے چھوڑنے پر یا کرنے پر اجر یا گناہ کا معاملہ جو ہے، وہ معاملہ بندے کا قبر میں جانے سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائے کچھ اعمال، ان میں سے ایک ارشاد فرمائے او ولد صالح یدعو لہ. یہ دیکھیں بچے کی تربیت کتنا اثر کرتی ہے. بندہ قبر میں چلا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اب یہ وہ ولد صالح ہے، اس اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب عطا فرما رہا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر اور جو ہے وہ مفسرین محدثین نے اس کی شرح میں لکھا، فرماتے ہیں یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا او ولد صالح یدعو لہ، وہ دعا کرے،
ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کرنا لازم و ضروری نہیں ہے علیحدہ سے دعا کرے، بلکہ وہ جو نیک اعمال کر رہا ہے اس کا ذریعہ اور سبب ماں اور باپ کی تربیت ہے، اس لیے جدا سے دعا نہ بھی کرے پھر بھی اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے، سبب بنے، آخرت میں کام آئے، تو پھر یہ چاہیے کہ اسے وقت دیں، اور تربیت وقت مانگتی ہے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، آپ وقت دیں گے، جیسا آپ اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ویسا بنا لیں۔ اولاد زبان سے بھی سیکھتی ہے، یعنی آپ کوئی چیز سکھا دیں، ان کو بتا دیں، یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن ایک عرصے تک جب تک وہ بولنے سے نہیں سیکھتی، اس سے پہلے وہ دیکھ کر سیکھ رہی ہوتی ہے اولاد۔ اور اس کے بہت سارے مشاہدات ہیں جو آپ گھر کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، بچے اسی طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو، اپنے کردار کو ستھرا کیجئے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجئے، اور اسے اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندہ بنائیے، اللہ کا بندہ بنائیے۔ کیا بات ہے، بہت بہت پیارے انداز میں عدنان بھائی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی تربیت کا انداز کیا ہو، والدین کیا کریں، پھر قرآن پاک کی آیات، احادیث یقیناً ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو آج اگر نیک بنا لیا، اچھی تربیت کر دی، تو انشاءاللہ کل دنیا سے جانے کے بعد یہی اولاد ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گی، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن ہو کہ آپ اولاد کو دینی تربیت دے کر جائیں۔ مجھے واقعہ بھی یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، لیکن جب وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ عرض کی کہ مالک اس کی کیا وجہ، یہ تو عذاب میں گرفتار تھا۔ فرمایا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک وصیت کی تھی کہ اولاد جو بچہ پیدا ہو اسے مکتب میں بھیجنا، اسے دین کا علم سکھانا۔ آج اس کا بچہ پہلا دن ہے، مکتب میں گیا ہے اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ واہ! فرماتا ہے کہ مجھے حیا آ رہی ہے کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے والد کو میں زمین کے اندر عذاب میں مبتلا کروں، اس لیے میں نے اس کے والد کو بخش دیا ہے۔ تو یوں اولاد کی اگر اچھی تربیت ہو چکی ہو، دینی تربیت ہو چکی ہو، تو اللہ اس انداز میں بھی اولاد کا صلہ والدین کو بخشش کی صورت میں، راحت کی صورت میں، آرام کی صورت میں، دنیا سے جانے کے بعد بھی نصیب فرماتا ہے۔ میں چاہوں گا فصیح الدین بھائی، جب تربیت کرنی ہے تو تربیت کرنے والے کا بھی تو کوئی انداز ہوگا نا، تربیت کرنے والا بھی پتہ چلے نا کیسا ہو۔ تربیت کرنی ہی نہیں آتی ہمیں، ہم کیسے تربیت کریں؟ یہ تو پتہ ہو کہ تربیت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ہمیں کیسا ہونا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یہ ایک سب سے ضروری بات ہے شاہ صاحب کہ تربیت تو ہمیں کرنی ہے، اسی طرح تمام والدین کو اولاد کی تربیت کرنی ہے، لیکن تربیت کرنے والوں کو خود کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ تربیت کرنے والے خود اگر اچھے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، تو اولاد کی تربیت میں بڑی آسانی ہوگی۔ اب چند چیزیں میں بتاؤں گا تربیت کرنے کے لیے جو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو والدین کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جب وہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اب تربیت کر رہے ہیں زبان سے، لیکن بچے صرف زبان سے جو بولا جاتا ہے اس سے نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ جو والدین کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے عموماً دیکھتے ہیں ہم، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ماں جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو بچے بھی ساتھ رکوع اور سجود کرنے لگ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت بچوں کو نماز کا پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کیا ہے، لیکن وہ والدہ کو دیکھتے ہیں، والد اگر گھر پہ سنتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو والد کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے صرف جو آپ زبان سے سکھاتے ہیں، بچے صرف وہی نہیں سیکھتے، جو آپ کر کے دکھاتے ہیں وہ سب سے پہلے سیکھتے ہیں۔ کیا بات! تو عموماً یہ ہوتا ہے، اب ہمارے یہاں پر والدین منع کرتے ہیں بیٹا آپ کو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی والد صاحب کو باہر کوئی بلانے کے لیے آتا ہے تو اب والد صاحب اسی بچے کے ذریعے سے بول دیتے ہیں کہ جا کر بول دو کہ ابو ابھی گھر پہ نہیں ہے۔ اب جو والد اپنے بچے کی یہ تربیت کر رہا ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ جاؤ باہر والوں کو جو آئے ہیں ان کو کہہ دو کہ ابھی والد صاحب گھر پہ نہیں ہے،
یعنی دبے لفظوں میں والد کہہ رکھ جاؤ باہر جا کے جھوٹ بول دو، جھوٹ بول دو. اب وہ بچہ سوچے گا کہ میرے والد تو مجھے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور پھر وہ مجھے خود جھوٹ بولنے کا کہہ رہے ہیں. دوسرا اسی طرح والد بچوں کو کہہ رہے ہیں یا والدہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، پھر وہ انہی کے سامنے کسی سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب اس کا کیا ہوتا ہے، بچے پر امپریشن برا آتا ہے. اب بچہ کہتا ہے میرے پیرنٹس مجھے تو منع کرتے ہیں لیکن خود اس کام میں ملوث ہیں. اس صورت میں تربیت کا اثر جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو خود عمل کرنے والا ہونا چاہیے. اگر اکابرین کی ہم سیرت دیکھیں تو اکابرین کے جو بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں ان کے والدین کو اگر ہم دیکھیں تو والدین ان کے ایسی ان کی تربیت تھی اولاد کے حوالے سے کہ وہ خود بھی سراپا عمل کرنے والے تھے. تو جب بچے اپنے والدین کو بچپن سے دیکھتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اس پر پھر ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ بچوں کو یہ بھی دیکھا جائے کہ بچوں کا رجحان کس طرف ہے. اب جیسے ضروریات دین جو ہیں، اسی طرح قرآن مجید پڑھنا سکھانا ہے، اسی طرح ضروری مسائل سکھانے ہیں دین کے، یہ تو ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے. جو سیکھنا ہے وہ سکھانا ہے. اب جو سیکھنا ضروری ہے، والدین کو سختی کرنی ہے. نماز بچے نہیں پڑھتے ہیں تو سختی کر کے نماز پڑھانا ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ والد نے نیت کر لی ہوتی ہے کہ جو میرا سب سے پہلا بیٹا ہوگا اس کو مجھے حافظ بنانا ہے. اب جس بچے کے حوالے سے یہ نیت کی ہوتی ہے، ذہن بنایا ہوتا ہے کہ مجھے اس کو حافظ بنانا ہے، اس بچے کا حفظ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اس بچے کا حفظ کرنے کا ذہن نہیں ہوتا. اسی طرح والد نے سوچا وہ ہوتا ہے کہ اس کو تو مجھے ڈاکٹر بنانا ہے، اب اس کا ڈاکٹر بننے کا ذہن نہیں ہوتا. اب والد کیا کرتے ہیں، والدین سختی کرتے ہیں، نہیں آپ کو تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، آپ کو تو انجینئر ہی بننا ہے، یا آپ کو حافظ ہی بننا ہے. جو بھی یعنی والدین کی طرف سے سختی ہوتی ہے ایسی چیز میں جو بچے کا شوق نہیں ہوتا. اس سے بچے کی پھر تربیت پر اثر پڑتا ہے اور پھر بچہ اپنے والدین سے بد کلامی کرنے لگ جاتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو والدین کو سراپا خود عمل کرنے والا ہونا چاہیے. دوسرا پھر والدین کو اولاد کا رجحان دیکھنا چاہیے. تیسرا پھر بچپن سے والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، بچہ جب بولتا نہیں ہے لیکن سیکھنا اس وقت بھی وہ شروع کر دیتا ہے. لہٰذا والدین کو یہ چاہیے کہ عموماً بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پر قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، اسی طرح رشتہ داروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اولاد پر برا اثر پڑتا ہے. اب والدہ کو اسی طرح والد کو یہ چاہیے کہ جب بچے چھوٹے ہوں، ان کی چھوٹی عمر ہو، تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سنائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے قصے سنائیں، اولیاء کرام نے جو قربانیاں دی ہیں دین متین کے حوالے سے وہ قصے سنائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اولاد کے اندر پیدا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سنائیں. تو جب اولاد کی والدہ والد اس طرح تربیت کریں گے اور خود بھی عمل کرنے والے ہوں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اولاد بڑی ہو کر بہت ہی اچھے عمل کرنے والی ہوگی، اور جس طرح والدین تربیت کریں گے وہ تربیت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. کیا بات ہے. تربیت کرنے کے لیے، کسی کو بھی ترغیب دلانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سب سے پہلے خود سراپائے ترغیب بننا پڑے گا. ہمیں خود اپنے عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی. عدنان بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جانور کے بچوں کو پال لینا یہ آسان ہے، اپنے بچوں کو، انسان کے بچوں کو پالنا آسان نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی حاجت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. واقعتاً یہ ان کی صرف تربیت کو لے لینا بہت مشکل ہے. ہم اسے آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کی نظر کر دیتے ہیں، اچھا ماں والد پر، والد ماں پر، اچھا یہ دونوں کا بھی مل کر استاد پر ڈال دیتے ہیں کہ استاد ساری تربیت کرے گا. ایسا نہیں ہے. ہر فرد کا اپنا کردار ہے، ہر فرد اپنا کردار ادا کرے گا، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے گا تو جا کر آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. جب جا کر آپ کو کوئی رزلٹ ملے گا، کوئی آپ کو ثمرہ ملے گا، تب کہ جب ہر فرد یہ سوچ لے کہ میری ذمہ داری کب سے شروع ہو رہی ہے، کب تک ہے، میں نے اپنی ذمہ داری میں کیا کرنا ہے. ہر بندہ یہ جو ہے نا، مجھے یہاں پر ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے، میں آپ کی طرف سوال لے کر بڑھ رہا ہوں، بلکہ حدیث پاک کی آپ کچھ وضاحت بھی فرما دیں. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، کہ ہر مرد جو ہے، فرد جو ہے، وہ اپنے اہل بیت کا راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کی وضاحت بھی ارشاد فرما دے تاکہ جو والدین ہیں یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں نگہبان بنایا گیا، ہمیں اللہ پاک کا فضل ہے کہ اولاد دی گئی ہے، تو ہمیں سربراہ بنایا گیا ہے. جب سربراہ ہیں تو کل قیامت کے دن اس سربراہی کام سے سوال ہونا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل اس طرح سے آپ نے فرمایا. جو حدیث شریف ہے کہ ہر سربراہ سے، جو گھر کا سربراہ ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا.
جو نگہبان ہے، تو اس میں جو حقوق شریعت نے والدین پر رکھے ہیں، بالخصوص والد صاحب پر رکھے ہیں، اس تعلق سے ان سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ والد پر جو گھر والوں کی ذمہ داریاں تھیں، یعنی جس کو تعلیم دلوانی تھی، تعلیم دینی تھی، تربیت کرنی تھی، کیا اس نے وہ تربیت کی؟ اب جس پر والد صاحب پر جن کا خرچہ لازم ہے کہ جن کے اخراجات انہوں نے مکمل کرنے ہیں، مکمل کر کے دینے ہیں، تو کیا انہوں نے ان کے اخراجات مکمل کیے؟ اب یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، اخراجات مکمل کرنے کی بھی بات ہے اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے، کیا انہیں جو علم سکھانا چاہیے تھا وہ سکھایا؟ تو بعض دفعہ والد صاحب اگر صرف یہ سوچیں، جو گھر کے سرپرست ہیں، کہ میرا کام صرف کمانا ہے اور میں نے کما کر لا کر دے رہا ہوں تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، تو یہاں ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اوپر جن کی تربیت کرنا، دینی تعلیم دلوانا لازم تھا، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ بالکل۔ تو وہ اس کی بھی ساتھ ساتھ جہاں وہ کمانے کے لیے محنت کرتا ہے تو وہاں وہ اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے، اسلامی تعلیمات دینے کے لیے بھی وہ کوشش کرے، یہ اس کے اوپر لازم ہے کہ بچوں کی تربیت باپ کے بغیر، اچھی تربیت باپ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے سید صاحب کہ بزرگ علیہ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی اور آپ حیرت میں اسے دیکھنے لگے کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا کوئی اولاد بھی، کوئی بچہ بھی اپنے باپ کو مارتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ کو دوبارہ حیرت ہوئی، آپ اس کو دیکھتے رہے، حیرت سے تکتے رہے، پھر پوچھا کیا کوئی اولاد بھی بچوں کو، اپنے باپ کو مارتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے مارا ہے۔ پھر آپ نے اس سے بڑا ہی اچھا سوال کیا، حضرت نے سوال کیا اس بچے کے والد سے کہ کیا تم نے اپنے بچے کو دینی تعلیم دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا کیا تم نے اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، سکھائی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اب پھر تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ زمینوں میں ہل چلاتا ہے، کسان ہے، ہل چلاتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ پھر چوٹ کرنے کے لیے بزرگ علیہ رحمہ نے ایک جملہ کہا کہ جب تم نے اپنے بچے کو دین اسلام کی تعلیم نہیں دی، اس کی دینی تربیت نہیں کی، تم نے اسے قرآن کا علم نہیں دیا، قرآن نہیں سکھایا، تو شاید اس نے تمہیں ہل جو لے کر چلتے ہیں زمینوں پر، تو اس کے آگے جانور بندھا ہوا ہوتا ہے، شاید اس نے وہ گمان کر کے تمہیں مار دیا ہوگا۔ کہ یہ دین اسلامی تو ہے کہ جس میں ہر ایک کے حقوق کا بیان ہے، اس میں ماں باپ کے حقوق کا بیان، بچوں کے حقوق کا بیان، بھائی کا بیان، بہن کا بیان، بچوں کی تربیت کا بیان، پڑوسی کے حقوق کا بیان، یہ تمام چیزیں دین اسلام میں شامل تو ہیں۔ اگر وہ اپنے بچے کی دینی تربیت کرتا تو وہ سمجھ جاتا، وہ فرق کرتا کہ انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے، اور پھر انسان میں بھی جو سب سے اس کے لیے افضل ہے، اس کی جو والد صاحب اس کو ملے ہیں افضل ہیں، تو وہ ان کا ادب کرتا۔ اب جو قرآن کا علم ہے، اگر وہ قرآن پڑھتا تو وہ جانتا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ اب وہ قرآن پڑھتا تو جانتا کہ رب ارحمہما کما ربیانی۔ اب نہ تو اس نے اس کو دینی تعلیم دی، نہ اس نے اس کو قرآن کا علم سکھایا، تو وہ کیسے فرق کر سکتا تھا کہ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، اور یہ میرے والد ہے، یہ میرا بھائی ہے؟ تو اس نے علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اس نے یہ معاملہ کیا۔ تو یہاں پر اب جو والدین عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری قدر نہیں کرتے، ہمارے حقوق پورے نہیں کرتے، تو وہ ذرا غور کر لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ کیا ان والدین نے اپنے بچوں کو دینی تربیت دی ہے، قرآن کا علم انہیں سکھایا ہے؟ تو جو یہاں پر سوال ہوا کہ جہاں والد کے اوپر کمانے کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر تربیت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کی تربیت کے بغیر بچے کی جو ایک مکمل تربیت ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور سمجھانے میں، تربیت کرنے میں سید صاحب سب سے مؤثر اس وقت، یعنی دیگر جو سیکھنے کے ذرائع ہیں، بندہ دیکھ کر سیکھتا ہے، سن کر سیکھتا ہے، بہت سارے ذرائع سیکھنے کے، تو ابھی اس وقت جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے وہ ہے بچے جو ہے نا وہ عمل سے سیکھتے ہیں، والد کے عمل سے، والدہ کے جو بھی سرپرست ہے اس کے عمل سے سیکھتے ہیں۔
اس میں مجھے ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ ایک والد صاحب جو اپنے بچے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اور والد صاحب تھے، وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ تھے. اب ان کا جو بچہ تھا وہ بک پڑھ رہا ہے سفر میں، اور جو ان کا اپنا بیٹا تھا وہ موبائل میں گیم کھیلنے میں مصروف ہے، جس طرح بتایا ہمارے عدنان بھائی نے. اب اس والد صاحب نے اس سے پوچھا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. پوچھیں. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے بچے کو اتنا بولتے ہیں، صبح شام بولتے ہیں پڑھو 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 پڑھو، ہمارے بچے تو نہیں پڑھتے، آپ کا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ فرق اتنا ہے کہ میں بولتا نہیں، میں کر کے دکھاتا ہوں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تم بولتے ہو اور میں کر کے دکھاتا ہوں، میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. وہ خود بھی بک پڑھ رہے تھے. تو آج کل بچے یوں کہیں کہ استاد اور شاگرد بھی، اور اس طرح سے یہ والا جو رشتہ ہے ماں باپ کا بچوں کا بھی، یہ بولنے سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں. کیا بات ہے. جب عمل ہوگا وہ دیکھیں گے کہ والد صاحب پر جو ذمہ داریاں ہیں، ماں پر جو بیسک شروع کی ذمہ داریاں ہیں کہ ماں اچھے اور برے کی تمیز، سچ جھوٹ، صفائی ستھرائی اور علم دین حاصل کرنا، اور گھر میں ابتدائی جو تعلیم ہے وہ اس کو دے، یہ تمام چیزیں والدہ کے اوپر ہیں، وہ سکھائے. اس کے بعد والد صاحب پر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچے کو ایک بہادر بنائیں، ایک اس کو وفادار بنائیں، وعدوں کو پورا کرنے والا بنائیں، باہر جا کر معاشرے میں کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے، اچھی صحبت کون سی ہے، بری صحبت کون سی ہے، کس سے بچنا ہے، یہ سب سکھائے اور عمل سے اس کا مظاہرہ کریں. کیا بات ہے. بہت بہت زبردست آپ نے صحیح سا فرما رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ چل رہی ہے، سکھائیں، تربیت کریں. عدنان بھائی، کب سے تربیت کریں؟ بڑا تو ہو جانے دینا، ان کو سمجھ تو آیا نا، پھر ہم تربیت شروع کریں. شاہ صاحب، ایک مثال کے ذریعے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، جو لوگ کسان ہیں نا اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، یا اسی طرح جو لوگ گھر کے اندر بھی عام طور پر، اب تو گارڈننگ کا بڑا جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی گھر میں آپ آرگینک فوڈ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ گھر باغیچہ بنائیں، گارڈن بنائیں، اور اس کے اندر آپ وہ چیزیں جو ہے وہ اگائیں. جو لوگ یہ کاشتکاری کے پیشے سے وابستہ ہیں یا جن کا کچھ اس حوالے سے کچھ ایکسپیرینس ہے، وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ لیں گے. فصل کے اندر نا، جو آپ نے گندم بوئی ہے یا جو بھی فصل کاشت کی ہے، تو اس کے ساتھ یہ طبعی طور پر ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھاس پھوس اگ آتی ہے. اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑی بوٹیاں جو ہے نا خود رو، جن کو آپ کاشت نہیں کرتے، خود سے اگاتی ہیں. اس کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، جو کسانوں کو ہم نے دیکھا ہے کرتے ہوئے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ پودے نکل رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کو وہیں مسل دیتے ہیں. مطلب اس کو جو ہے نا وہ گوڈی کرنا کہتے ہیں. وہ گوڈی کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی جڑیں کاٹ کر اس کو زمین سے علیحدہ کر دیتے ہیں. اچھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ فصل جو ہے گندم کی چھوٹی چھوٹی ہے. آپ نے کبھی گوڈی کی ہے؟ جی شاید کہیں، مطلب مستقل یوں نہیں کی، لیکن یہ کوئی اس طرح کا کام کرنے کے لیے غالباً میں نے یہ کام ایسا کیا ہو کہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے کر دیا کچھ. صحیح. تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو کسان ہے یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، اگر میں وقت گزارتا ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ختم کر دے اس کو. لیکن یہاں جو خرابی ہے ختم نہ کرنے کی یا جو اس کو باقی رکھنے کی، وہ یہ ہے آپ جو پانی لگا رہے ہیں اپنی فصل کو، اس کا حصہ بھی وہ جڑی بوٹیاں جو آپ کے لیے اور آپ کی فصل کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ اس پانی کو بھی جذب کر رہی ہیں، پانی سے بھی حصہ، آپ کی محنت وہ لے رہی ہیں. جی. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو خوراک دے رہے ہیں کھاد کی صورت میں، وہ بھی انہیں پہنچ رہی ہے. تو جو کم میں کام ہو جانا تھا وہ آپ زیادہ اس کے لیے سرمایہ خرچ کر رہے ہیں. اچھا، پھر ابھی یہ جو چھوٹا سا ننھا سا پودا ہے اس کو ختم کرنا آسان ہے، اور جب یہ بڑا ہو گیا تو اس وقت اس کو ختم کرنے میں محنت کرنی پڑے گی. اس کی جڑ ہو سکتا ہے نیچے چلی جائے، آپ نے ایک دفعہ جو ہے اس کو ختم کیا، دوبارہ پھر اس کو گوڈی کر کے ختم کرنا پڑے گا، تو آپ کو بار بار محنت کرنی پڑے گی. اس لیے وہ چیزیں ایسے ہی درخت جس کو آپ نے، درختوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں جن کو آپ نے لمبا لے کر جانا ہوتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو، جیسے سرو کا درخت ہوتا ہے جس کو سرو کہتے ہیں عام طور پر، تو اس کے درخت کا عام یوں ہوتا ہے، مخروطی شکل کا ہوتا ہے، جیسے گاجر ہوتی ہے. تو اس میں اب جب یہ پھیلنا شروع ہوتا ہے تو اس کو سائیڈوں سے تراشا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی شاخوں کو تراش دیا جاتا ہے،
بڑی نہ ہو تاکہ اس کا جو تربیت کا بڑھنے کا جو عمل ہے وہ اوپر کی جانب ہو اور جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو. حالانکہ وہ بڑا یوں بھی ہو رہا ہے جی لیکن اس وقت اس سے مقصود یوں پھیلانا نہیں ہے بلکہ اوپر کی جانب لے کر جانا ہے. تو اس کی جو سائیڈ کی شاخیں ہوتی ہیں ان کو تراشا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے. اسی طرح بعض اور بھی پودے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ یہ پورا بڑا ہو جائے درخت, اس کا قد اتنا نکل جائے, اس کے بعد کاٹا جائے گا. پھر شاخیں موٹی ہو چکی ہوتی ہیں اور پھر ان کو قطع کرنا, کاٹنا یہ آسان نہیں رہتا. ایسے ہی بچہ تربیت کے قابل, آپ دیکھیں اسلام تو ماں کو جب بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے اس سے پہلے ہی اسلام اس بچے کے حقوق جو اس سے وابستہ ہیں وہ بتا رہا ہے. اور پھر دنیا میں آنے کے بعد جو ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا انداز ہے, تو جہاں جس انداز میں تربیت ہے اسی انداز میں تربیت کی جائے گی. جب ماں تلاوت قرآن کرنے والی ہو تو بچہ جب وہ جو سیکھنے سمجھنے کا جو سن شعور ہے اس کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے, وہ سرکار علیہ السلام کا وہ جو عمل مبارک ہے, کسی کو سرکار علیہ السلام نے سر پر ہاتھ پھیرا, کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا, کسی کے سر پر امامہ شریف باندھ دیا. تو وہ جب بڑے ہو جایا کرتے تھے پھر وہ بتاتے تھے مجھے میرے والد صاحب لے کر گئے, مجھے میری والدہ لے کر گئی, مجھے یوں ہو گیا تھا, مجھے یوں ہو گیا تھا. یہ بچوں کے ذہن میں چیزیں نقش ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تربیت اچھی ہو, وہ اچھے اخلاق کا کردار کا مالک ہو, تو ابتدا ہی سے اس کو شروع ہی سے اس کی اچھی تربیت کا ذہن بنایا جائے. جب کہنے سے پہلے عمل کے ذریعے ہو, اور پھر جب وہ کہہ کر جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو وہ سمجھنے کے قابل ہو جائے تو پھر آپ اپنی زبان کے ذریعے بھی اس کی تربیت کیجئے. آپ دیکھیے یہ دنیاوی طور پر بھی تربیت کا جو حصہ ہے, تربیت بچپن میں ہی تو ہو سکتی ہے نا, بڑے ہو کے تو اس نے عمل کرنا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی وہ جو سیکھنے کا, آپ دیکھیں بچے کو, آپ 3 سال کے بچے کو, 2.5 سال کے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. کیوں؟ آپ یہ چاہتے ہیں اس کی بیس مضبوط ہو, بنیاد مضبوط ہو, تاکہ آگے چل کے بچہ جو ہے نا, اس وقت میں والدین کو پتا ہوتا ہے یہ پڑھنے نہیں جا رہا, بلکہ بعض جگہ تو اس سے پہلے بھی ایک جو ہے سٹیپ ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بس آپ لائیں, چھوڑ دیں اور 2-3 گھنٹے کے بعد لے جائیں, بس اس میں کیا ہوتا ہے عادی کرنا ہوتا ہے بچے کو آنے جانے کا. اس کو کھلائیں گے اور مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز مختلف کرتے ہیں, بچے کا دل لگ جاتا ہے. یہاں آپ اتنے حساس ہیں اپنے بچے کے اعتبار سے کہ بھائی اس کو 2.5 سال سے اگر اوور ایج ہو گیا تو اس کو داخلہ نہیں ملے گا. حالانکہ اس وقت میں ایسا نہیں ہے کہ اس نے قلم دوات پکڑ کے اور لکھنا شروع کر دینا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, لیکن آپ بچے کو اس لیے اس فیلڈ سے وابستہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی تربیت کے دن ہیں, یہ سیکھے گا, بنیاد مضبوط ہوگی. ایسے ہی تربیت بھی اسی عمر سے کرنی ہے. اگر آپ نے ایسا کیا, آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی کی ریزر چوری کر کے لے آیا, آپ نے کہا خیر ہے بات, کوئی بات نہیں بیٹا, بڑا ہو کے جو ہے وہ سنبھل جائے گا. باپ نے کہا بھائی بچہ جو ہے آج تو کسی کا چوری کر کے لنچ کھا کے آ گیا ہے, اور آپ کہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے, ابھی لنچ ہی ہے نا, کوئی بات نہیں ہے. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ اس کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں سمجھائیں گے, ایک وقت وہ ہوگا پھر یہ تختہ دار پر لٹک رہا ہوگا اور ذمہ دار اپنے والدین کو بتا رہا ہوگا کہ میرے ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی اچھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ عافیت فرمائے. اس وقت سے مدنی چینل کے ناظرین پہلے ہمیں سنبھل جانا چاہیے کہ ہماری اولاد ایسی جگہ پر نظر آئے جہاں معاشرہ نہیں دیکھنا چاہتا, ہم نہیں دیکھنا چاہتے. معاشرہ وہاں پر لے کر تو چلا جائے گا, لیکن کوئی اچھا بندہ جو عقل و شعور رکھنے والا ہے, بلکہ خود بچہ بھی وہاں پر جانا پسند نہیں کرتا. کون ہے جو تختہ دار پہ جانا پسند کرتا ہے؟ ہر کسی کو اپنی جان پسند ہے, لیکن ایسے کون ہے وہ کہ جن کو تختہ دار پہ کھڑا کیا جاتا ہے, جن کو سزا دی جاتی ہے, جنہیں ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے. جنہیں سزائے موت کا اعلان جن کے لیے کر دیا جاتا ہے وہ بھی تو انسان ہے. کیوں ان کے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے؟ کیوں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ کیوں ان کو عمر قید کی سزا ہے؟ کیوں ان کو کئی سالوں کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیوں ان کو بعضوں کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے؟ کچھ تو کیا ہے نا انہوں نے. کیا ہوا ہے؟ ایسے اعمال کر گئے ہیں جن کی وجہ سے سزائیں ہیں. شریعت مطہرہ نے بھی کچھ حدود مقرر کی ہیں, سزائیں مقرر کی ہیں, اور پھر جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ملک کے امن کو قائم رکھنے کے لیے بھی کچھ سزائیں تو ہیں. آپ اگر سگنل توڑ رہے ہیں تو سزا کچھ نہ کچھ تو ملک کے قوانین میں ہے.
آپ اگر چوری کر رہے ہیں تو چوری کی سزا بھی تو ہے، شریعت نے بھی بیان کی ہے، ملک بھی کہاں اس چیز کا متحمل ہے، کوئی بھی ملک اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتا۔ تو یہ جو افراد ہیں جو اس طرح کے اعمال کر رہے ہیں تو ان سے قصور تو ہوا ہے نا، قصور تو ہوا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ قصور کس کا ہے، یہاں تک پہنچانے میں اللہ نہ کرے کہیں قصور والدین کا تو نہیں ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ ایک قاتل تھا، ایک بڑا نامی گرامی ایک ڈکیت، اور بہت قتل اس نے کیے ہوئے تھے۔ جب اسے پھانسی کی سزا ہوئی تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جیسے اس کی ماں سامنے آتی ہے تو وہ اس پہ حملہ کر دیا، ماں کو زخمی کر دیا۔ تو جو سپاہی تھے انہوں نے کھینچا اور کہا کہ اللہ کے بندے، تو موت کے منہ میں جا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد تجھے تو موت کے گھاٹ اترنا ہے، تو اپنی ماں کے ساتھ دعائیں لے تاکہ تیری بخشش کی کوئی صورت بنے، تو یہ کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں تک پہنچانے والی ہی میری ماں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں جب اسکول جاتا تھا تو میں نے وہاں پہ پہلی مرتبہ جب پنسل چوری کی، ایک بچے کی کلاس فیلو کی پنسل اٹھا کے لے کر آ گیا میں، جب لایا تو میں نے اپنی ماں کو بتایا تو میری ماں مسکرا دی۔ میں سمجھا کہ اچھا عمل ہے کوئی۔ پھر میں نے اگلے دن کچھ اور کیا، پھر اور کیا، کرتے کرتے میری عادت پختہ ہوتی رہی۔ ماں کو چاہیے تھا اس وقت مجھے ڈانٹ دیتی، سمجھا دیتی، کچھ تادیبی کاروائی کرتی، آج یہ نوبت نہ آتی۔ آج اگر میں اتنا بڑا میرا دل کھل گیا، میرا بڑی بڑی جگہوں پر میں نے ہاتھ ڈالے اور پھر اس ہاتھ ڈالنے کے لیے کئی افراد کو میں نے معاذ اللہ قتل کر دیا، نوبت یہاں تک مجھے لے کر آئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کون ہے؟ کہا میری ماں۔ کہیں نہ کہیں والدین کا قصور ہوتا ہے۔ ہم جس وقت اپنے بچوں کو دین سے ہٹائیں گے نا تو یاد رکھیں ٹھوکر ہی کھائیں گے۔ دین اسلام ہی ہے کہ جو ہمارے بچوں کی تربیت صحیح کرتا ہے۔ ہم خود جب دین پر عمل پیرا ہوں گے، ہمارے بچے جب دین پر عمل پیرا ہوں گے تو جب جا کر مدنی چینل کے ناظرین ہمیں فائدہ ہوگا، وگرنہ تو آپ کہیں کہ دین سے ہٹ کر ہمیں کوئی فائدہ ہو، کون بتائے گا قرآن پڑھ کر؟ یہ تو دین اسلام بتاتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، یہ تو دین اسلام بتاتا ہے کہ والد کا مقام کیا ہے، یہ تو دین اسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا رہی ہے نا کہ والدین کے چہرے کو پیار سے دیکھو گے تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، ان کی خدمت کرنے پر اجر، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا رب تعالی ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی، انہیں تکلیف نہیں دینی، یہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو نرمی کے بازو بچھانے ہیں ان کے سامنے، یہ اسلام بیان کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا عمل، جیسے بھی سید صاحب بیان بھی فرما رہے تھے کہ عمل خود دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جب حضرت حلیمہ آتی ہیں تو حضور اپنی چادر بچھا دیتے ہیں حضرت حلیمہ کے لیے، حالانکہ رضائی والدہ ہیں، رضائی والدہ کا اتنا ادب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اتنی شفقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو میرے آقا اپنی حقیقی والدہ کے ادب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو ہم مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، غور ضرور کیجئے گا، ہماری کہیں اولاد کی تربیت میں کمی نہ رہ گئی ہو۔ جو گزرا ہے گزر گیا ہے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے نا، ابھی وقت ہے، ابھی ہوش کے ناخن ہمیں لینا پڑے گا اور سے اچھی تربیت ہمیں کرنی پڑے گی، وگرنہ نقصان کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاحب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ مدثر رضا تاری اسرائیل عالمگیر سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ حضور بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج پروگرام جاری ہے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کو جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ میں داخل کروانے کے بعد خود گھر پہ کیا انتظام کیا جائے کہ وہ دینی دنیاوی طور پر ایک کامیاب انسان بنے؟ جی ماشاءاللہ، اسی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، مبلغین گفتگو کر ہی رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کتاب کھولیں، آپ اپنا کردار پیش کریں، جو آپ چاہ رہے ہیں نا اپنا کردار پیش کر دیں، ویسے ہی آپ بن کر اپنے بچوں کے سامنے آئیں، آپ کے بچے ویسے ہی ہو جائیں گے، اچھا بنے، اچھے ہی ہوں گے۔ یقیناً ہر فرد کی یہ خواہش ہے کہ اولاد اچھی ہو، آپ اچھے والد بن کر سامنے آئیں گے، انشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا، آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہوگی۔ کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا اور موبائل بچوں کی تربیت میں کتابوں کے اثر کو کم کر رہے ہیں؟ جی عدنان بھائی، میڈیا شاہ صاحب ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے۔ دیکھیں کتابیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور ہم تو ویسے ہی جو تربیت کی ابتدا ہے ہماری وہ کتاب سے ہی ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کریں، جہاں قرآن مجید فرقان حمید
پڑھانے کا ذہن ہوتا ہے ہمارا، وہیں آپ بچہ مدرسے میں پڑھ کے آئے اور جو وہ پڑھ کے آ رہا ہے کیا ہی اچھا ہو، آپ اس کی تفسیر قرآن مجید کی اپنے بچے کو بتائیں گھر کے اندر کہ بیٹے جو آج آپ نے پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، کوئی واقعہ سنا دیں اس سے ریلیٹڈ قرآن مجید کی۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کا ہم پر بڑا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، یہ جو تفسیر تعلیم القرآن ہے الحمدللہ آسان مختصر انداز میں ہے، یہ اپنے گھر کے اندر آپ پڑھ کر سنانا شروع کر دیں۔ اسی طرح تفسیر صراط الجنان ہے، تفصیل اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ پڑھنا شروع کر دیں، بچوں کو بتائیں، سکھائیں کتابوں سے۔ اب دیکھیں جو آپ اپنی اولاد کو جس چیز سے وابستہ کریں گے اولاد ویسی ہی بنتی چلی جائے گی، اور کتاب کی اہمیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کا ہمارے پاس جو اب ذریعہ ہے وہ کتابیں ہی ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ کو سیکھنے کا جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ کتابیں ہی ہیں۔ اپنی اولاد کو کتابوں کے ساتھ وابستہ کیجئے، ورنہ ہوگا کیا، یہ کتابوں کو چھوڑ کر یا وہ چیزیں، خاص طور پر یہ علماء اور کتابیں، یہ تو ہمارے دین سے ان کا تعلق ہے، تو جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہے اس کو اسی انداز میں وقت دینا چاہیے، اسی انداز میں اپنی اولاد کو اس کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کتابوں کو نکال کر، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر 10 آدمیوں کے پاس 10 موبائل ہیں، قرآن مجید کتنے ہیں؟ اللہ 10 افراد ہیں، 10 کے پاس 10 موبائل ہیں، قرآن کتنے ہیں گھر میں؟ ایک ہے، اور وہ بھی رکھا ہوا ہے سارا سال نہیں کھولنا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اپنی اولاد کو جب آپ اس انداز میں دور کر دیں گے، بھائی کم از کم ایک قرآن مجید، آپ بولیں جی چلیں یہ ہو سکتا ہے 10 بندے ہیں، ایک قرآن کو 10 بندے پڑھتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو، سبحان اللہ کیا بات ہے، 10 افراد ہیں، 2 صبح کے وقت تلاوت کر رہے ہیں، 2 شام کے وقت کر رہے ہیں، 2 دوپہر کے وقت کر رہے ہیں، اور 2 جو ہے وہ رات کے وقت تلاوت کر رہے ہیں، ایک ہی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پھر تو بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ، بڑی عظمت و رفعت والی بات ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام طور پر اولاد جیسے ہی تھوڑا سن شعور کو پہنچتی ہے، والدین فوراً یا وہ خود ہی مطالبہ کر رہے ہیں ابا جی مجھے بھی موبائل چاہیے ہے، اور یا والد صاحب خود ہی اسے لے کر دے دیتے ہیں، یا والدہ مہربان ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن گھر میں ایک ہی رہتا ہے، موبائلوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، تفسیر قرآن ایک نہیں، سیرت کی کتاب ایک نہیں، اور پھر ہم لوگ شکوہ کریں کہ اولاد ہماری کتابوں کی طرف نہیں آتی جی، بس سوشل میڈیا کی طرف ہے۔ تو جو آپ دکھا رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، بچے وہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے گھر میں جہاں آپ نے LCD لگا کر بچوں کو دی ہوئی ہے، وہیں آپ نے کچھ رسالے رکھے ہوئے ہیں امیر علیہ سنت کے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو رسالے ہیں، ماہنامہ فیضان مدینہ رکھا ہوا ہے آپ نے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے بچوں کے حوالے سے جو اپنا کیا کہتے ہیں تربیت کے حوالے سے جو معجزات ہیں اس کے امیر علیہ سنت کے رسائل آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو بچے انہی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، جو ہوگا اس کو لیں گے، جو آپ دکھاتے ہیں بچے وہ لیتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ پہ جو بالخصوص بچوں کے رسائل ہیں یہ بڑے پرکشش ہیں، بالکل بچوں کے لیے خوبصورت، بہت خوبصورت ہیں۔ آپ ایک مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین آپ وزٹ کیجئے مکتبۃ المدینہ کا، آپ ان سے کہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسائل ہیں، المدینہ العلمیہ کی جو خدمات ہیں، وہ ذرا ہمیں دکھائیں۔ آپ صرف ایک نظر دیکھیں گے اور آپ کا دل کرے گا کہ یہ میں لوں اور اپنے گھر میں سجاؤں، باقاعدہ ایک روم بنا لیں، ایک جگہ بنا لیں جہاں پر بچے مطالعہ کریں، آپ خود ان کے ساتھ بیٹھ کر مطالعہ کریں گے، آپ کے بچوں میں انشاءاللہ مطالعہ کا ذوق پیدا ہوگا۔ اللہ پاک یہاں میں عرض کروں گا سید صاحب جیسے کہ بات فرمائی عدنان بھائی نے، یقیناً جو اصل صحبت ہے جس سے بندے کی طبیعت میں فرق آتا ہے وہ بکس ہی ہیں جس سے آپ جو گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن آج کل جس طرح سے دور چل رہا ہے، جدید دور چل رہا ہے کہ تو بچوں کے ہاتھ میں بھی گیجٹس ہوتے ہیں، گھر پہ لیپ ٹاپ ہے، کسی کے بعد ٹیبلٹ PC ہے، تو اب اگر آپ کا بچہ وہ استعمال کر رہا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے مطلب جو ہوتے ہیں شروع سے ان کے پاس اس طرح کے گیجٹس ہوتے ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت سارے اس طرح کے موقع فراہم کیے ہیں۔ خود دعوت اسلامی کی ویب سائٹ موجود ہے، آپ اپنے بچوں کے جو بھی ان کا لیپ ٹاپ ہے، ٹیبلٹ PC ہے، اس میں آپ اس کو پن کر دیں، بک مارکس میں اس کو سیو کر دیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، وہاں سے وہ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر خود بچوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کا جو ایک بچوں کے اس سے ایک وہ ہے بچوں کا مدنی چینل، کڈس چینل ہے، کڈس لینڈ ہے، اس کو آپ لائک کر دیں، اس کو آپ فالو کر لیں، بچوں کے سامنے وہ چیزیں آتی رہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو الحمدللہ دعوت اسلامی کی IT مجلس نے بہت ساری اپلیکیشنز بنائی ہیں بچوں کے لیے، کلمہ اور دعا ایپ کے نام سے بنائی ہے،
ٹھیک ہے. اس طرح بہت ساری اپلیکیشن وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اولاً تو ابھی بچے کی عمر نہیں ہے تو آپ اس کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں, بک سے ہی پڑھائیں. لیکن اگر کہیں بچے اس میں انوالو ہیں, یوز کر رہے ہیں, تو الحمدللہ اس کے بھی مثبت جو ہے انداز جو اس کو یوز کرنے کے وہ موجود ہیں. دعوت اسلامی نے اس طرح کی اپلیکیشن بکس وغیرہ بنائی ہیں, اس کو آپ اپنے لیپ ٹاپ میں, ٹیبلٹ, پی سی میں ڈاؤن لوڈ کر کے بچوں کو دے دیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ الحمدللہ اگر آپ کے بچے اسی طرح پڑھ لیں تو بکس وغیرہ ان کے سامنے رکھ دیں, بچوں کے جو کڈس لینڈ کارٹون ہے وہاں سے لے لیں, بچوں کے پروگرام لے لیں, اور بہت ساری اس طرح کی بچوں کی ویڈیوز موجود ہیں وہ اپنے بچوں کو دکھائیں. اور پھر بچوں کے لیے الگ سے الحمدللہ جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, مدرسۃ المدینہ ہے, وہاں بچہ جا کر خود علم دین حاصل کر سکتا ہے. اور پھر اگر آپ کے بچے کے پاس گیجٹس ہیں اور وہ آن لائن پڑھنا چاہتا ہے تو دعوت اسلامی نے یہ بھی سہولت آپ کو دی ہے کہ آپ آن لائن بھی اپنے بچوں کی مطلب علم دین سکھانے کے لیے آپ جو فیضان آن لائن اکیڈمی ہے اس میں آپ اپنے بچوں کو داخلہ دلوا دیں. بچوں کے لیے اسپیشل 10 کورسز بنائے گئے ہیں جس میں بچوں کی تربیت, ان کی اخلاقی تربیت, نماز سکھانا, طہارت کے مسائل سکھانا, یعنی جو ذمہ داری والدین کی تھی, والدہ کی تھی, والد صاحب کی تھی, اس کو کچھ آسان دعوت اسلامی نے اس طرح کر دیا ہے کہ آپ اس کو یہاں بھیج دیں. یعنی اگر والدین اگر خود تربیت نہیں کر سکتے, بعض اوقات ہوتا ہے نہیں آتی تربیت کرنا, نہیں آتی, بعض ہوتا ہے کہ چیزیں معلوم ہیں لیکن تربیت کرنا نہیں آتا, ڈیلیور کرنا نہیں آ رہا ہوتا, تو الحمدللہ یہ بھی میری اور آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے. اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو اللہ پاک یوں ہی ترقیاں عطا فرمائے. ہمارے پاس ایک لائیو کال ہے, کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے گا. سبحان اللہ, ایک سرپرائز کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ شاہ صاحب, آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, عدنان چشتی بھائی کے, غلام الیاس بھائی کے, فصیح الدین بھائی کے مدنی پھول چل رہے ہیں. کچھ دیر سے سن رہا تھا اور ٹکر بھی دیکھ رہا ہوں موضوع کا. میں نے کہا کچھ میں بھی اپنا حصہ بھی ملا دوں, رہنمائی بھی لے لوں آپ سے. اور پروگرام بھی خوبصورت لگ رہا ہے اور منچ بھی خوبصورت ہے آپ کا, اور آپ سب بھی ماشاءاللہ کھلے کھلے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یوں ہی مسکراتا رکھے, شاد رکھے, سلامت رکھے. عرض یہ تھی کہ بچوں کی تربیت میں صرف کتابوں سے نہیں, یہ آپ نے موضوع رکھا ہے. میں عرض کروں گا کہ صرف کتابوں سے نہیں بلکہ ہر چیز سے, یعنی والدین کی جو ذمہ داری ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو 2 بڑی بنیادی تربیت ہمارے سامنے آتی ہے. ایک شعوری, ذہنی اور دماغی یا تعلیمی تربیت کہہ لیجیے آپ, اور دوسری جسمانی تربیت ہے, ان کی نشو و نما ہے. تو عمومی طور پہ جسمانی نشو و نما کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بیلنس فوڈ اگر انہیں دیا جائے, غذا دی جائے, تو ان کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ بہت بہتر انداز پہ ہوتی ہے. اور والدین بالعموم اس پہ تشویش کا بھی شکار ہوتے ہیں. اگر بچے کا قد نہیں بڑھ رہا, اگر جسمانی صحت اس کی متاثر ہے, اگر اس کی جو باڈی ہے بہت زیادہ شرنک ہو رہی ہے, یعنی سکینی ہو رہا ہے وہ, تو بھی انہیں تشویش ہوتی ہے. کھانا نہیں کھا تو تشویش ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ مخصوص غذائیں نہیں کھا رہا تو بھی تشویش ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں بھی اور ہمارے سامنے کئی والدین بھی اپنے بچوں کو زبردستی وہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹا دودھ پیو, یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, ہڈیوں کے لیے اچھا ہے, یہ کھاؤ, فلاں کھاؤ, فلاں کھاؤ, سیب کھاؤ, فروٹ کھاؤ, سبزیاں بھی کھاؤ, ساری چیزیں کھاؤ. کیوں؟ تاکہ آپ کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ بیلنس انداز پہ آگے کی طرف بڑھ سکے. تو ایسے ہی جو دماغی, ذہنی یا تعلیمی تربیت ہے, شعوری تربیت ہے, روحانی تربیت ہے, اس کے لیے بھی ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں کائنات کا ہر وہ ذرہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے جو ان کے سامنے ہوتا ہے, جس تجربات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں, جن مشاہدات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک چیز بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے. اگر اسکول بھیج دیا, کالج بھیج دیا تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ جی ہم نے تعلیم دے دیا. اسی طرح پیرالل آپ اسلامک وے میں دیکھیں تو مدرسہ بھیج دیا, جامعہ بھیج دیا تو ہم مطمئن ہو جائیں, اچھے اساتذہ مل گئے تو ہم مطمئن ہو جائیں. نہیں, بلکہ سب چیزیں میٹر کریں گی. یہاں تک کہ حدیث پاک میں تو آیا
کہ جب تم شادی کرو تو ننیال کو دیکھ لو، جو مضمون موجود ہے حدیث پاک میں. کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر بچے پہ پڑنا ہے. تو ایسے ہی آپ کس جغرافیائی حدود میں رہتے ہیں، کن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، رشتہ داری کن لوگوں میں، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر بالخصوص والدین کا کردار، عملی کردار، زبانی نہیں. زبان سے تو سب یہی کہیں گے کہ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، کھانا اسلامی طریقے سے کھاؤ. لیکن آپ خود کیا کر رہے ہیں اس بچے کے سامنے؟ تو بچہ سن کر کم سیکھتا ہے، دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس چیز سے بچہ کچھ نہ کچھ گین کر رہا ہے، چاہے وہ زبان ہو، چاہے شعور ہو، چاہے نظم و ضبط ہو، چاہے گفتگو کے آداب ہوں، چاہے کھانے پینے، بیٹھنے اٹھنے چلنے کے آداب ہوں. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور ان چیزوں میں والدین کا بنیادی کردار ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کسی ایک چیز کو اپنے اوپر اوڑھ لینا یا بچوں کو اس کے پیچھے لگا دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ساری چیزیں بیلنس کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی اچھی تربیت بھی ہوگی اور یہ ہماری دنیا اور آخرت میں سہارا بھی بنے گی اور انشاءاللہ معاشرے کا ایک پازیٹیو وے میں جو ہے یہ سامنا کر سکیں گے، مسائل کا سامنا کر سکیں گے اور ان کو حل بھی کر سکیں گے اور یہ مستقبل کے مضبوط معمار بن کے ہمارے سامنے آئیں گے. میری یہ سوچ تھی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں چاروں افراد کی اس پہ جو ہے وہ کمنٹ بھی آ جائیں، رہنمائی مل جائے اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی غلطی ہے. اللہ پاک آپ کو بھی شاد رکھے، آپ کے سلسلے کو بھی ایسے ہی مسکراتا رکھے جیسے آپ مسکرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہے ان سب کو مکہ مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مہروز بھائی، آپ نے بڑے اچھے سے ایک اور پہلو مزید آپ نے ایڈ کیا ہے کہ صرف تعلیم ہی نہیں، دیگر تربیت کے حوالے سے آپ نے یہ بھی بتایا کہ کہاں کہاں تک مزید تربیت ہوگی. میں چاہوں گا ایک ایک مدنی پھول لے لیا جائے. شاہ صاحب، کہا جاتا ہے 100 سنار کی ایک لوہار کی. تو میں حضرت کی بات کی تصدیق پر ہی اکتفا کروں گا، جو فرمایا کمال فرمایا. لیکن کیا سناروں کی مارکیٹ میں ہوتے ہیں. جی جی، کیا بات ہے. ویسے ہمارے مہروز بھائی تو آپ نے فرمایا کہ سناروں کی مارکیٹ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کہا جاتا ہے نا 100 سنار کی ایک لوہار کی اور 100 لوہار کی ایک عطار کی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو یہ عطار کے ایک تراشے ہوئے ہیرے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے تربیت کی ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. کچھ فصیح الدین بھائی فرمانا چاہیں؟ جی ماشاءاللہ، مہروز بھائی نے بڑی اچھی توجہ دلائی اور بچوں کی تربیت میں جس طرح تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے اسی طرح غذا کے حوالے سے بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت ہی اچھی ماشاءاللہ توجہ دلائی. کیا بات ہے. یہ تو لازمی ہے سید صاحب کہ صرف تعلیم ہی نہیں، ان کی صحت کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ بعض اوقات تو خیال ہی نہیں ہوتا نا صحت کا بھی. بچہ پوری رات جاگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس کی طبیعت کیسی ہو رہی ہے، بسا اوقات نہیں توجہ بھی نہیں ہوتی. اچھا، پھر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کس وقت میں کیا کھلانا ہے بچے کو. یہ بھی ایک یوں کہیں کہ ایک ٹاپک ہے. آپ اچھے طبیب کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں، بالخصوص جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں ان سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ کس عمر میں کیا کھلانا چاہیے، کیا کیا کھلا سکتے ہیں، کس حد تک کھلا سکتے ہیں. جیسے مہروز بھائی نے کہا کہ زبردستی سے دودھ نہ پلائیں کہ بچہ دودھ پینے کی تک وہ ہمت نہیں کر رہا، زبردستی پلا رہے ہیں. اچھا، بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ مائیں نا یوں بھی اکثر کر رہی ہوتی ہیں کہ بچے کی طلب نہیں ہے، اسے وومیٹنگ والی کیفیت ہو رہی ہے، نہیں زبردستی بڑا سا نوالا کھلا رہی ہوں گی. ان کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بچہ کچھ کھا لے، اس کے پیٹ میں چلا جائے، لیکن اس کے لیے بچے کی طبیعت بھی دیکھیں، بچے کی طبیعت کیسی ہے. اور مقصد تو اچھا ہوتا ان کا، جی مقصد اس وقت وہ کام نہیں کرنا، وہ کام درست نہیں ہوتا. آپ نے بعد میں اس کو وہ چیز دینی ہے، دودھ وغیرہ جو بھی ہے بعد میں دے دیں. ابھی طبیعت اس کی نہیں اس کو کبھی ایکسیپٹ تو اس کو نہ کریں. چلیے جی، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ہمارا سیگمنٹ ہے آج کی زیارت. سیگمنٹ کیا بات ہے جی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سید صاحب کی طرف پہلے لے کر چلتے ہیں. ایک پرچی اٹھائیں گے سید صاحب، ایک پرچی لیں گے ہمارے عدنان چشتی صاحب.
ایک پرچی لیں گے ہمارے فصیح الدین صاحب. اور آج کی زیارت کیا ہے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. جی پکچر دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا غار ہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غار ہرا یہ مکہ مکرمہ کا نہایت ہی مبارک، باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے. عاشقان رسول اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کی خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور رسالت سے پہلے یہاں ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے. یہ مبارک غار مسجد الحرام سے جانب مشرق تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جبل حرا پر واقع ہے. اس مبارک پہاڑ کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس کی حدود اس جبل نور کو چھونے لگی ہے. اللہ ہمیں اس جبل نور کی حاضری کی سعادت بھی عطا فرمائے. ماشاءاللہ مبلغین نے پرچی لی ہے. جی چاہیے صاحب آپ کی پرچی نمبر کون سا ہے، نام کیا ہے؟ سبحان عدنان چشتی 3 نمبر 3. سبحان اللہ. جی عدنان بھائی کے پاس کن کا نام آیا؟ فصیح بھائی دوسرے نمبر پر. کیا بات ہے. غلام الیاس بھائی پہلا نمبر، پہلے نمبر پر. جی غلام الیاس بھائی کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک اس جو الحمدللہ ہم نے زیارت کی، اللہ پاک سب کو، تمام عاشقان رسول کو اس کی زیارت نصیب فرمائے. غار ہیرا، یوں تو مکہ پاک میں بہت ساری پہاڑیاں اور غار ہیں، وہاں پر 2 ایسی غاریں ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غاروں نے قدم چومے، غار ثور اور غار ہیرا. تو ان دونوں میں سے جو سب سے افضل غار ہے وہ غار ہیرا ہے. غار ثور سے جو افضل غار ہے وہ غار ہیرا ہے. وجہ کہ اب ہم ان کی زیارت کیوں کر رہے ہیں، ہم دیکھ کیوں رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں لگے. تو غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک ہیں وہ 3 دن وہاں لگے، یعنی اس غار کو زیارت کرنے کا موقع صرف 3 دن ملا. جبکہ غار ہیرا کو کافی عرصے تک، کافی لمبے عرصے تک یہ موقع ملا، یہ اس کو شرف حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غار زیارت کرتا رہا اور آپ کی قدم بوسی کرتا رہا. واہ 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 واہ. یوں یہ افضل غار ہے. سبحان اللہ. دوسری بات ایک اور میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ اس تعلق سے امام احمد بن محمد نے بھی لکھا ہے، فرمایا ہے مکہ پاک کو وادی بطحا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ساری وہاں پر پہاڑیاں ہیں اور ان میں غار بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کو جو آپ نے سلیکٹ کیا، اس کی وجہ یوں 3 ہیں، یہ بتائی جاتی ہیں کہ سب سے پہلی ایک وجہ کہ تنہائی حاصل کرنا، لوگوں سے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، اور دوسرا اللہ پاک کی عبادت کرنا، خلوت میں اللہ پاک کی عبادت کرنا، اور تیسری بات کہ یہاں سے مسجد الحرام کعبہ شریف کی بھی زیارت ہوتی تھی. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عبادتوں کی وجہ سے اس غار کو سلیکٹ فرمایا، تنہائی، اللہ پاک کی عبادت، اور مسجد الحرام خانہ کعبہ شریف کی زیارت. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. جی فصیح الدین بھائی. جی شاہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح جاندار اور جو جان والے ہیں، جن میں جان ہے، وہ محبت کرتے ہیں، اسی طرح جو بظاہر بے جان ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. اور جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. اسی طرح غار ہرا کے متعلق آج تذکرہ ہوا، تو غار ہرا یہ وہ خوش نصیب غار ہے، اس کو یہ سعادت ملی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 5 آیتیں تو اسی غار میں نازل ہوئی. واہ 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 واہ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، کفار کے ظلم و ستم آپ پر بڑھ رہے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا. تو جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو اس غار نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے یہاں تشریف لے آئیں. اس غار نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی. کیا بات ہے. جی عدنان بھائی. شاہ صاحب، شارح بخاری حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ایمان افروز کتاب مواہب الدنیا میں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر فرماتے ہیں. غار ہرا کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے یہیں نبی پاک علیہ السلام کا
شق صدر فرمایا تھا، سینہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ یہ جو پہاڑ ہے اس کی خصوصیات میں سے، اس غار کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ چونکہ عظمت و رفت والا، فضیلت والا پہاڑ ہے، جو بندہ غار ہرا جانے کے لیے چڑھتا ہے، یہ جو پہاڑ ہے اس کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم اس بندے کے غم اور دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اس غار میں حاضری دینے کی یہ فضیلت اور یہ برکت ہے۔ اسی طرح ایک بات اور ذکر فرمائی امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر تجلی فرمائی نا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، تو ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ جبل ہرا بھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے نور کی تجلی سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، ان میں سے ایک جبل ہرا بھی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نور الہی کا مرکز ہے غار ہرا، اور فرماتے ہیں کہ جو اس کے اوپر ٹھہرنا یہ بہت پسندیدہ ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو بڑی عظمت رفت والا پہاڑ ہے، اللہ کریم اس پہاڑ کی جو ہے وہ ہمیں ہر سال زیارت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ جانا نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی کے ساتھ تو جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے جب حرمین طیبین کا سفر نصیب ہوا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعتاً اس غار میں آپ جائیں تو اس غار میں جانے کی ایک اپنی ہی روحانیت ہے، اپنا سرور ہے۔ کیا وہاں کی خوشبوئیں، یوں کہیں کہ خوشبو آ کے لپٹ جاتی ہے خوشبو، اور پھر وہ جو مہک ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں اس غار کے۔ کیوں نہ ہوں یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں۔ اللہ سب عاشقان رسول کو بار بار جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میری نعت خان اسلامی بھائی سے فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ وہ چھوڑے دے میں صد میں روز جلا یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے جی، بڑے پیارے انداز میں آپ نے کلام سنایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دے، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ جی شاہزیب بھائی، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پی سی آر کے اسلامی بھائی انہوں نے بھی ایک فرمائش لکھ کے بھیجی ہے، چلیں وہ میں آپ سے کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، 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 ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھولائے رکھنا، میرے سرکار
بنائے رکھنا. سبحان اللہ. کال لیتے ہیں جی. میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے. میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آج یہ کلام سنا دیں. مرحبا مرحبا مکی مدنی جزاک اللہ خیر. دعوت اسلامی زندہ باد. بات ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں سے یہ سب روزانہ ہمیں کال کرتے ہیں. اللہ سلامت رکھے جی. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. مرحبا 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 مکی بدنی مرحبا 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 مکی بدنی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں. ایس ایم ایس لے لیتے ہیں جی. خانپور سے میسیج آیا ہے جی. نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنا دیں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. چلیں جی. میں روزانہ 12 سے 13 گھنٹے مدنی چینل دیکھتا ہوں الحمدللہ کیونکہ میں سالوں سے بستر پر ہوں. اللہ اللہ اللہ. تو میرا بہترین ساتھی میرا مدنی چینل ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ کل بھی ان کا میسیج آیا تھا. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ آپ کو اپنی رحمت سے صحت کاملہ عطا فرمائے. اچھا جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. پیارے بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر والدین خود تربیت یافتہ نہ ہوں تو وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں؟ چلیں جی یہ سوال انشاءاللہ ہم عدنان بھائی سے لے لیں گے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے سلطان جاں محبوب خدا. چلیں جی ہم نے بڑھا دیا ہے. اب اللہ کرے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی لے لیں جی. چلیں اللہ برکتیں عطا فرمائے جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. گزارش ہے کہ ممکن ہو تو اس موضوع کو بھی حصہ بنایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل. بہت شکریہ آپ کا جی. انشاءاللہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں. 12ویں شریف کے 12 دن اللہ نے چاہا تو ہمارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر, حضور کی سیرت پر, حضور کے معجزات پر, یوں ہی انشاءاللہ یہ موضوعات رہیں گے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے موضوعات رہیں گے. آپ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. فرید نگر چیچا وطنی سے میسیج آیا جی. بہت شکریہ. عدنان بھائی کی آمد مرحبا جی. عدنان بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے ہیں. جی میرے لیے اور میرے والدین کی صحت سلامتی کے لیے دعا کر دیں. اللہ آپ کو بھی آپ کے والدین کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. کلام کی فرمائش کی حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جی نیاز علی میرپور سے ہیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بچوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے جی, اسی پر ہماری الحمدللہ گفتگو چل رہی ہے. خضر اشفاق بھائی ہیں گجرات سے بات کر رہا ہوں جی. کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا ہے. اچھا جی. نعت خواں اسلامی بھائی سے ہے جی. سلام سنا دیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. بہت شکریہ جی. 7 سال سے ثاقب بھائی میرا ایک سمجھ نہیں آ رہا جی, کچھ الفاظ مسنگ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا ہے. اچھا جی. اولاد کی دعا کے لیے بھی کہا گیا. اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت سے اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے. ہمارے فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے کچھ ساتھ ہیں جی. آئیے فیس بک کے ناظرین کے بھی کچھ کمنٹس لے لیتے ہیں. محسن قریشی بھائی ہیں, اللہ پاک سلامت رکھے جی. محسن قریشی بھائی کو پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی کلام شرع کلام رضا اس کو لیا جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. سید ارسلان شاہ صاحب ہیں جی. ماشاءاللہ. سلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جب بھی پروگرام سٹارٹ کرتے ہو تو مسکرا کر کرتے ہو, اس کی کیا وجہ ہے جی؟ مسکرانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس لیے مسکرانا چاہیے. مسکرائیں, خوشیاں
لیں بھی خوشیاں بانٹیں بھی، انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ اچھا جی، نصر اللہ خان بھائی ہیں جی، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ ظفر مغل بھائی ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، بہت شکریہ آپ سب کا جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح ایک میسج آیا جی، اخلاق کردار میں مثبت لچک ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ ایک بہت پیارا میسج ہے۔ یقیناً اخلاق کردار یہ بہترین ہی ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کا جب بھی ہم لحاظ رکھیں تو احترام ایک دوسرے کا لازمی کرنا ہے۔ ایک بندہ عزت سے پیش آ رہا ہے اور میں ہی اس کی عزت نہیں کر رہا، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام بہت اچھا ہے، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی، دعاؤں کا بھی کہا جا رہا ہے جی۔ مکہ مدینہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ شاہ صاحب سے امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ نے جو بتایا وہ وظائف جی، روزانہ وظائف قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا جو عطا کردہ شجرہ ہے، آپ اس شجرہ شریف کو لیں انشاءاللہ۔ اس میں روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے وظائف ہیں، ان وظائف کو لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وقاص بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے علاوہ دیگر عاشقان رسول بھی مختلف شہروں سے، مختلف ممالک سے الحمدللہ SMS کر رہے ہیں، کچھ دعاؤں کا بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، جن جن عاشقان رسول نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ جو پریشانیوں کا شکار ہیں، دکھ میں، درد میں، مصیبتوں میں ہیں، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے کمنٹس کر رہے ہیں یا جنہوں نے میسج کال نہیں بھی کی، اس وقت ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، اللہ سب کے لیے عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ زیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، فرمائش۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، والد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی سب سے آخری نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے گور ہو رہے ہیں سب فدا، انس و جن فرشتے ہو رہے ہیں سب فدا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آخری نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی
کی آمد مرحبا، بولو نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، شیشہ کی آمد مرحبا، سراج کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، قدیر کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، بولو نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، آقائے اتار کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ۔ ایک کلام کی بار بار فرمائش کی جا رہی ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر السنت کی منقبت ہے، یا خدا میرے عطار کو سلامت فرما، یا خدا۔ چلیں سوچ لیں جب تک آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، 1500واں جشن ولادت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں ہم حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے معجزات انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا ہے، چونکہ ہر نبی نبوت کی دلیل پر معجزہ لے کر آتا ہے۔ اللہ پاک ہر نبی کو اس دور کے مطابق معجزات عطا فرماتا ہے، جیسی اس امت کے مزاج، عقل، فہم اور اسی مناسبت سے اللہ پاک معجزات عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں چونکہ جادو اور ساحر کا یعنی جادوگری کا دور تھا، یہ ساحرانہ کارنامے لوگ دکھایا کرتے تھے، اللہ پاک نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء اور عصا کے معجزات سے نوازا، جن سے آپ نے جادوگروں کے ساحرانہ کارناموں پر یوں کہیں کہ غلبہ، ایسا غلبہ پایا ہے کہ وہ جادوگر سجدے میں گرتے ہیں اور آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب انتہائی ترقی پر پہنچا ہوا تھا، اور اس دور کے طبیب یعنی ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کے علاج یہ دریافت کر لیے تھے، لیکن دو جو علاج تھے ان کے پاس نہیں تھے۔ ایک جو کوڑ کا مریض ہے، ان کے پاس علاج نہیں تھا، پیدائشی مادرزاد جو تھے ان کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے، مادرزاد اندھوں کو آپ شفا دے دیتے اللہ کی عطا سے، اسی طرح جو کوڑ کے مریض ہوتے انہیں بھی شفا دیتے، یہاں تک کہ جو مردہ ہوتے ان کو بھی یہ شفا دے دیتے۔ جو تین یہ مسائل تھے ان لوگوں کے پاس، طبیبوں کے پاس اس دور میں ان کی شفا نہیں تھی، نہ تو مادرزاد اندھوں کو یہ شفا دے سکتے تھے، نہ کوڑ کے مریضوں کو، نہ ہی موت کو، مردے کو زندہ کر سکتے تھے۔ اللہ پاک نے اس وقت نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے۔ جب آپ نے معجزات کا ظہور کیا تو یہ لوگ حیران رہ گئے، اور بالآخر انہوں نے یہ معجزات کو انسانی کمالات سے بالا تر مان کر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ الغرض اسی طرح ہر نبی کو اس دور کے ماحول کے مطابق اور اس قوم کے مزاج اور طبیعت کے مناسب ہی اللہ پاک معجزات اپنے محبوب انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتا، مگر چونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں، آپ علیہ السلام کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا عطر ہے، نچوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک عالمگیر اور ابدی دین لے کر تشریف لائے، اور عالم کائنات میں اولین و آخرین کے تمام اقوام اور ملتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس دعوت کی مخاطب تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو تمام انبیاء کرام جو انبیاء سابقین کے معجزات کا مجموعہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم قسم کے اور ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا جو ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج اور عقل و فہم کے لیے ضروری تھے۔
علاوہ ازیں بے شمار ایسے معجزات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے کہ جن کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممتاز ہوتے ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں آتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات اور معجزات عطا کیے گئے جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، آپ کا خط سبز، لب سرخ اور چہرہ خوبصورت ہے. آپ میں یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہے. صورت و سیرت اور عادات و خصلت میں جو تمام حسینان جہاں کے نصیبے میں آیا وہ تمام آپ کی ذات میں موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج ایک نیت کریں، تہیہ کریں کہ انشاءاللہ جیسے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کو ہی ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا. اس سال جو ربیع الاول کا چاند طلوع ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں یہ جشن ولادت ہوگا، دھوم دھام کے ساتھ منانا ہے. اس وقت الحمدللہ یوں کہیں کہ پوری دنیا کے عاشقان رسول کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے کہ ہم نے جوش و خروش کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت، جو 1500واں جشن ولادت منانا ہے. خوب اس کی تیاری کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مبلغین کی طرف بڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آخری اہلی سوال تمام مبلغین سے لے لوں. میں چاہوں گا فصیح الدین بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کی جو تربیت ہے، تربیت میں سب سے پہلے سکھایا کیا جائے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے، کیا سکھانا کیا ہے؟ تربیت جب بچوں کی جائے تو سب سے پہلے جب بچے بولنا شروع ہوں تو ان کو اللہ کا نام لینا سکھائیں، اور سب سے پہلے بچوں سے اللہ بلوایا جائے. اس کے بعد جب تھوڑا زیادہ بولنے لگیں تو پھر کلمہ شریف پورا پڑھوایا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پھر بچوں کو بولنا سکھایا جائے اور پھر کلمے وغیرہ، دعائیں وغیرہ یہ چیزیں سکھائی جائیں. اس طرح بچوں کی جو ابتدائی تربیت کی جو اسٹارٹ ہوگا وہ بھی بہت پیارا ہوگا انشاءاللہ، اور بچوں کو پھر کلمے کی تشریح وغیرہ بھی پھر سکھائی جائے. اسی طرح پھر عمر کے ساتھ ساتھ ان کی جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے پتہ ہونا چاہیے، جو ضروری علم ہے اللہ پاک کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو بیسک تعلیمات ہیں، یہ پھر قرآن کی تعلیمات ہیں. پھر یہ ساتھ ساتھ جیسے بڑا ہوتا چلا جائے گا یوں ہی تعلیمات کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا. عدنان بھائی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بچے عموماً پیرنٹس سے سوالات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اسی طرح مختلف سوالات کرتے ہیں، تو بعض اوقات پیرنٹس کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے المدینۃ العلمیہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے، بڑا ہی زبردست رسالہ ہے، تو تمام پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں. نام کیا اس کا؟ سوال جواب کے متعلق ہی ہے، بچوں کے سوال جواب کے متعلق کچھ ہے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ رسالہ اگر پیرنٹس پڑھ لیں گے تو اس میں بڑے ہی پیارے انداز میں بچوں کے سوالات جو بچے کرتے ہیں، اپنے والدین سے سوالات کرتے ہیں، وہ اس کا بڑا پیارے انداز میں جواب دیا گیا. اللہ برکت عطا فرمائے. جی عدنان بھائی، اولاد کی اگر تربیت صحیح نہ کی، اس کا انجام دنیا میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب، دنیا میں تو یوں کہہ لیں کہ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، ایسے والدین جو اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، تو عام طور پر ان کی اولاد ان کے لیے نیک نامی کا باعث نہیں بنتی بلکہ بدنامی ہی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے بھی ان کا کردار اچھا رکھیں تاکہ معاشرے کے اندر ان کی بھی عزت ہو اور آپ کی بھی عزت ہو. کیا بات. اور دوسری ایک بات، ایک سائل نے سوال کیا تھا، میں مختصر ایک لائن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ اگر والدین کی تربیت نہیں ہے تو پھر وہ اپنی بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ آپ نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، باپ حافظ قرآن نہیں ہے، بیٹا حافظ قرآن ہے، باپ عالم دین نہیں ہے، بیٹا عالم دین ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. ماں باپ کی اگر تربیت نہیں ہوئی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہو، آپ اس معاملے میں مخلص ہیں،
جس دن آپ مخلص ہو جائیں گے اپنی اولاد کی تربیت آپ کرنا شروع کر دیں گے یا کسی سے اچھی تربیت کروا لیں گے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کر دیں گے ایسے افراد جیسے شاہ صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ آن لائن جو ہے وہ تربیت کا بھی حوالے سے فرمایا. تو ذرائع جو ہے بہت سارے ہیں. آپ مخلص ہو جائیے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کر دیجئے. انشاءاللہ الرحمن دعوت اسلامی نے نہ پہلے مسلمانوں کو کبھی کسی معاملے میں مایوس کیا ہے، نہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اب مایوس کرے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام ہماری اولاد کے حوالے سے کیا تربیت کرتا ہے، آج کے ہم نے پروگرام میں یہ بھی سنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، حضور کی ادائیں ہیں، پھر بزرگان دین کا طریقہ، کچھ تجربات کی روشنی میں پھر ماشاءاللہ ہمارے مہروز بھائی نے جو کال کر کے ہمیں ایک اور رخ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم بچوں کی فزیکل بھی تربیت کرتے چلے جائیں. اللہ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے دانستہ اور غیر دانستہ طور پر ہونے والی ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے